बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाज़रीन, अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 24 और 25 फरवरी को तमिलनाडु की एक यूनिवर्सिटी में एक तकरीब में उनकी तकरीर सामने आई है, जो नाज़रीन ख़ुद भी सुन सकते हैं। उस तकरीर के मंदरजात पे तो बाद में बात होगी, मैं वीडियो के दूसरे हिस्से में बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक कंटेक्स्ट क्लियर करना ज़रूरी है। मैं अपने गुज़श्ता कुछ वीडियोज़ में नाज़रीन के सामने ये बात पेश करता रहा हूँ कि 1925 में RSS वजूद में आती है, RSS की तंजीम साजी होती है, RSS की तश्कील होती है। RSS बुनियादी तौर पे हिंदुत्व के फ़िलासफ़ी को प्रैक्टिकली या उसकी तरवीज के लिए, उसके प्रचार के लिए, उसकी तशहीर के लिए, उसकी पब्लिसिटी के लिए और इसको अमलन भारत में और ख़ित्ते के दूसरे ममालिक में इम्प्लीमेंट करना, ये RSS का एक नज़रिया है। हिंदुत्व की फ़िलासफ़ी को मतलब है फैलाना और दूसरे इलाक़ों तक फैलाना भी और उसको इम्प्लीमेंट करना भी। मैंने आपको गुज़श्ता 2-3 वीडियोज़ में ये भी बताया था कि 1940 में जो RSS के सरबराह होते हैं MS गोलवलकर, उन्होंने RSS का एक जो मैनिफेस्टो है, जो मंशूर है, वो तरतीब दिया, वो बनाया, वो तश्कील दिया और उस मंशूर के तहत उसने ये तारीफ़ लिखी हम और हमारी कौम की कि जो हिंदू हैं वो इस मुल्क के असल वारिस हैं, इस मुल्क के असल बानी हैं, इस मुल्क की तरवीज और इस मुल्क की जो तामीर और तरक्की है वो तमाम तर हिंदुओं की मरहून मिन्नत है। और कौमी नज़्मुल ऐन के हवाले से मुसलमान जो हैं वो गद्दार है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान के वारिस हम हैं। और मुसलमान जो है यहाँ पे आके काबिज़ हो गए थे। जब मुसलमान काबिज़ हो गए उनके बकौल, तो मुसलमानों ने जितनी भी तामीर और तरक्की की है, जो ताज महल है, जो आगरा है, जो लाल किला है, वो जितनी भी मुसलमानों की जो तामीरात हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो तमाम के तमाम गैर कानूनी साबित हो जाती हैं इनके बकौल, क्योंकि मुसलमान काबिज़ थे। और हमारे मनहूस दिन शुरू ही उस दिन से हुए हैं जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे कब्ज़े की सूरत में, फ़ातह की सूरत में यहाँ पे हिंदुस्तान पे कदम रखा है। ये मैं गुज़श्ता 4-5-6 वीडियोज़ में ये बात तफसील के साथ बयान कर चुका हूँ। और ये जो अजीत डोवल साहब हैं, ये भी हिंदुत्व के पैरोकार है। वो कैसे, वो भी मैंने आपको बताया था नाज़रीन कि RSS जो है, नरेंद्र मोदी 1970 में RSS में शमूलियत इख्तियार करते हैं। वहाँ पे उनकी तरबियत होती है, जहन साजी होती है, ट्रेनिंग होती है और 1987 में ये BJP में शामिल हो जाते हैं। गोया जो BJP के जो लीडरान हैं, अक्सरियत जो है, ये एक तफसीली मौजू है, लेकिन जो अक्सरियत BJP के लीडरान की है वो RSS में रहे हैं। पहले वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है, जहन साजी होती है, उसके बाद उनको लॉन्च कर दिया जाता है BJP में। BJP 1980 में BJP की जो सियासी जमात है वो बनती है और ये एक पॉलिटिकल विंग है RSS का, क्योंकि RSS का जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीम है, उनका ख़्याल ये है कि चूँकि हम मज़हब के प्रचारक हैं, हम मज़हब की तशहीर कर रहे हैं, हम मज़हबी लोग हैं बकौल उनके, इसलिए हमें बराह रास्त सियासत में नहीं आना चाहिए और हमें सियासत को पसे पर्दा जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक अपना पॉलिटिकल विंग बनाया 1980 में BJP में, और वहाँ पे उन्होंने 1987 में 17 साल तरबियत करने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी को BJP में लॉन्च किया। और इसी तरह ही LK एडवाणी के साथ भी ऐसे ही हुआ कि 55 साल वो RSS में रहे। ये एक तफसीली बात है। अब उनकी जो तकरीर सामने आई है, उस तकरीर में नाज़रीन 2 बातें जो अजीत डोवल की है, उसमें 2 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उन्होंने एक तो ये कहा कि अगर आपका जो हमसाया मुल्क है वो आपका दुश्मन है, तो उसे आप अपने इस दुश्मन हमसाया को अपने ही हमसाया के ज़रिए कमज़ोर करें। ये उन्होंने ये गोया एक RSS की और BJP की जो सोच है, जो उनकी फ़िलासफ़ी है कि पाकिस्तान को कैसे कमज़ोर करना है, वो पूरा ख़ुलासा उन्होंने अपने एक अजीत डोवल ने इस एक फ़िक्रे में हमें बता दिया है
کہ چونکہ پڑوسی ملک ہمارا پاکستان ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہم اسے افغانستان کے ذریعے کمزور کریں گے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ جو NDS ہے، جو افغانستان کی خفیہ ایجنسی ہے، وہ مکمل طور پہ دسترس میں ہے، کنٹرول میں ہے، گرفت میں ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے کلبھوشن یادو پکڑے جاتے ہیں۔ کلبھوشن یادو کا خود اعترافی بیان پاکستان میڈیا پہ موجود ہے، ویڈیو بیان موجود ہے کہ کیسے وہ NDS کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اس کے علاوہ یعنی اجیت دوول نے اس کا بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے پورے جو بھارت کی ریشہ دوانیاں ہیں، جو ہندو انتہا پسند ہے، جو پاکستان کو زیر کرنے کے بیرونی جو محاذ ہے اس پہ جو زیر کرنے کے یا کمزور کرنے کے انہوں نے پوری کلئی کھول کے رکھ دیے پاکستانی قوم کے سامنے۔ اسی لیے بھارت نے وہاں پہ 100 سے زیادہ سفارت خانے افغانستان میں کھولے اور وہاں پہ را کے لوگ باقاعدہ لٹریچر تقسیم کرتے رہے مسلمانوں کے اندر بھی، اور ان کی ذہن سازی کرتے رہے کہ تمام تر مسائل کے ذمہ دار آپ کے پاکستان ہے، آپ کے ملک میں امن قائم نہ کرنے کی ذمہ داری پاکستان کے ذمہ ہے، پاکستان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو 100 سفارت خانے وہاں پہ، ایون کہ را نے مسلمان جو علماء ہیں افغانستان میں، یہ بھی اطلاعات ہے کہ انہیں خرید کے اس کے ذریعے ہی جو عام ان پڑھ افغانی ہے ان کے ذریعے اس طرح پروپیگنڈا کی وہ تشہیر کرتے رہے۔ اس سے بھی آگے جائیں کہ افغان جو پارلیمنٹ ہے اپنا اثر و رسوخ جو رہا ہے، یا جو ہندوتوا کے جو حامی جو BJP ہے، یا جو ہندو فلسفی کو اڈاپٹ کرنے والی جو جماعتیں ہیں، انہوں نے کس قدر اپنا اثر و رسوخ افغانستان میں بنایا، محض اس لیے کہ وہاں سے وہ بیٹھ کے دہشت گرد تنظیموں کو پاکستان کی طرف بیچتا رہے اور پاکستان میں بدامنی اور عدم استحکام وہ پیدا کرتا رہے۔ چنانچہ انہوں نے پارلیمنٹ جو بنی ہے ابھی افغانستان کی، اس میں زیادہ تر خطیر رقم جو خرچ کی ہے وہ بھارت کی حکومت نے خرچ کی ہے، انڈیا کی حکومت نے خرچ کی ہے، اور اس کے ایک بلاک کا نام اٹل بہاری واجپئی کے نام پہ بھی ہے، جو افغان پارلیمنٹ ہے اس کے ایک حصے کا نام۔ اس سے آپ ان کے اثر و رسوخ کا اندازہ لگا لیں۔ چنانچہ یہ تو ان کے، اور اس کے علاوہ ان کی جو ایک میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہرات میں جو بھارتی صوبہ ہے، افغانستان کا جو صوبہ ہے، اس میں $30 کروڑ کی خطیر رقم سے بھارت نے افغانستان میں ڈیم تعمیر کرایا۔ پاکستان کی طرف جو دریا وہاں سے آتے ہیں افغانستان سے، اس پہ باقاعدہ انہوں نے بند بنوائے اور ڈیم تعمیر کروانا شروع کر دیے۔ 7 ڈیم افغانستان میں ہندوستان نے شروع کیے، محض اس لیے کہ پاکستان کے حصے کا پانی روکا جا سکے۔ گویا اجیت دوول نے جو بات کی اسی کی وہ پریکٹیکل جو عملی اظہار ہے، وہ افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا کے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہے، پڑوسیوں کے ذریعے کمزور کرنے کی سازش کرتے رہے۔ لیکن الحمدللہ آج جب وہ اپنے ان تمام تر چالوں میں، ان تمام تر مکاریوں میں وہ ناکام ہو گئے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ خود پاکستان کے دشمن اشرف غنی وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، طالبان پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، مائک پومپیو پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے پاکستان کی تعریف کرتے رہے، اور پن ڈراپ سائلنس لاکھوں کے مجمع میں ہم نے دیکھا۔ تو ان کی تمام تر امیدوں پہ جب پانی پھر گیا کہ پڑوسیوں کے ذریعے ملک پاکستان کو کمزور کیا جائے، اب انہوں نے، اجیت دوول نے ایک دوسری بات بھی کی کہ پاکستان کو اندرونی سیاسی اور معاشی طور پہ کیسے کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اگر یعنی انہوں نے ایک جنرل پرسپیکٹو میں بات کی کہ ایک دشمن کو کمزور کرنے کے لیے یہ 2-3 حربے ہونے چاہیے، پڑوسیوں کے ذریعے کمزور کریں، اور دوسرا یہ کہ اس کو اندرونی طور پہ، سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ اس کو عدم استحکام سے 2-4 کر دیں۔ چنانچہ آپ خود دیکھ لیں کہ جب سے آپ اب یہ اس کی تشریح کریں نا، آپ اس کی خود ان کے اس بیان کا آپ پاکستان کے موجودہ جو سیاسی حالات ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو پولیٹیکل انریسٹ اس ملک میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب سے الیکشن ہوئے، مولانا فضل الرحمان کبھی یہودی ایجنٹ کا علم بلند کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، کبھی وہ مہنگائی کا نعرہ مستانہ بلند کر کے نظر آتے ہیں کہ جیسے وہ بہت بڑے عوامی حقوق کے چیمپئن ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، اور کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب تحفظ ناموس رسالت کا
وہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ناموس رسالت کو معاذ اللہ موجودہ حکومت میں خطرہ ہے، اور جب PMLN کی حکومت میں ختم نبوت کے قانون میں ترمیم ہوتی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبان سے ایک لفظ بھی ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے ادا کیا ہو، یا ایون کہ حتیٰ کہ خفیف انداز میں انہوں نے مذمت تک بھی کی ہو۔ اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ تحفظ ختم نبوت ہے، تحفظ رسالت ہے، نہ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم ہے، کیونکہ یہ ان کا ماضی اور ان کے ماضی کے جو اقدامات ہیں وہ یہ بات طے کر چکے ہیں، ثابت کر چکے ہیں، اور یہ حقیقت ازر من الشمس پورے پاکستانی عوام کے سامنے موجود ہے۔ میں کسی کے اوپر غداری کا الزام نہیں لگاتا، اور میں ہمیشہ سے اس ٹرینڈ کا ذاتی طور پہ حامی نہیں رہا، لیکن جب میں سرحد پار سے اجیت دوول جیسے لوگوں کے اس قسم کے بیانات سنتا ہوں اور یہاں پہ ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز مسلسل دیکھتا ہوں کہ تمام تر سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی مصلحت کے تحت خاموش ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں کہ انہوں نے کسی بھی قیمت پہ کسی بھی صورت قرار نہیں آ رہا، تو یہ چیز بھی مجھے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھیں کہ اندرونی سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام آپ کو PTM کی صورت میں بھی نظر آتا ہے کہ باہر سے جب وہ ناکام ہو گئے، الحمدللہ پاکستان نے تمام بیرونی فرنٹس پہ راکو اور موساد کی اور NDS کی جو ریشہ وانیاں ہیں، جو سازشیں ہیں، وہ ناکام کر دی ہے۔ تو اب انہوں نے اپنا پینترا بدل دیا ہے، اور PTM کی صورت میں ایک پشتون تحفظ مومنٹ کی صورت میں ایک تحریک لانچ ہو جاتی ہے۔ آپ ناظرین یہ بات خود سوچنے کی ہے، یہ خود ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے کہ جب طالبان تھے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں، پاکستانی فوج نے آپریشن کیا، اپنی جانوں کو قربانیاں دی، وہ بھی آخر ہمارے ہی اہل خانہ میں سے تھے، ہمارے ہی احباب میں سے تھے، وہ کوئی باہر سے تو نہیں آئے، انہوں نے خود قربانیاں دی اور امن قائم کیا۔ اس وقت تک ہمیں PTM کا، منظور پشتین کا، علی وزیر کا، ان کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا، لیکن جب پاکستانی فوج وہاں پہ دونوں قبائلی علاقوں میں امن قائم کر دیتی ہے تو پھر غیر ملکی قوتوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ پاکستانی فوج نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا، اور اتنے خطیر وقت میں، اتنے کم قلیل مدت میں یہ کارنامہ سر انجام دے دیا، تو انہوں نے اس تحریک کو لانچ کرنا شروع کر دیا۔ میں خود پشتو سپیکر ہوں اور میرا تعلق بھی اسی علاقے کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے کچھ تحفظات ہوں، یہ تحفظات ہو سکتے ہیں کہ ان کے جو آپریشن ہوا ہے دہشت گردی کے خلاف، اس میں ان کے کچھ رشتہ دار یا اہل خانہ وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات میں آپ لوگوں کو آج میں اپنے ناظرین کے سامنے بتا دوں کہ خود میرے سگے چچا عصمت اللہ وہ بھی اسی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ان کی گاڑی کے اندر سیٹ کے نیچے بم رکھ کے ان کے جسم کے 10-12 ٹکڑے کیے گئے، اور انہی طالبان دہشت گردوں نے کیے تھے ان کے جسم کے ٹکڑے۔ اس کے علاوہ میرے خالہ کے بیٹے کو اغوا کیا گیا، میرے اسی چچا کے بیٹے کو اغوا کیا گیا، اغوا برائے تاوان مانگا گیا، کئی اٹیکس کیے گئے ہمارے گھروں پہ، بم تک پھینکے گئے، راکٹ لانچروں سے بھی حملے کیے گئے ہمارے گاؤں میں جو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب میں ریاست سے بغاوت کر دوں، اب میں اسٹیٹ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں کہ میرے ساتھ چونکہ یہ ہوا ہے؟ نہیں، کوئی پاکستانی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ قربانیوں کی تاریخ پاکستانیوں نے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں رقم نہیں کی ہے۔ معمولی تحفظات ہوتے ہیں، ہر گھر میں جنازے اٹھے ہیں۔ یہ دہشت گردی کی جنگ ضیاء الحق کے دور سے لے کے جو پشاور میں روزانہ بم بلاسٹ ہوتے تھے، اس وقت سے لے کے پاکستانیوں نے اپنے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کے، 70,000 جانوں کی قربانیاں دے کے اس ملک میں امن قائم کیا ہے۔ تو اگر کچھ تحفظات ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ پاکستان کے جھنڈے کو جلانے لگ جائیں، آپ ایک الگ ریاست کے قیام کا مطالبہ کرنا شروع ہو جائیں۔ میں چونکہ پشتو سپیکر ہوں، میں نے کل منظور پشتین کی جو 4 میں تقریر تھی وہ بڑے غور سے سنی ہے، بڑے انہماک سے سنی ہے، بڑے توجہ سے سنی ہے، تاکہ میں اس کو مس انٹرپریٹ نہ کر سکوں، میں غلط بیانی نہ کر سکوں۔ آیا مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میں اپنے کانوں سے یہ درست سن بھی یہ انہوں نے کہا بھی ہے یا نہیں۔ تو کسی بھی ڈاؤٹ سے، کسی بھی شبہ سے بچنے کے لیے میں نے بار بار ان کی تقریر کو سنا، لیکن میں کنونس ہوں کہ انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے منظور پشتین نے کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے، ہم ایک الگ ریاست کا قیام چاہتے ہیں، ہم ایک الگ ملک چاہتے ہیں جہاں پہ ہم
اپنا آئین دیں گے جہاں پہ ہم اپنی حکومت قائم کریں گے اور جہاں پہ ہم پشتونوں کے لیے الگ ایک آئین مرتب کریں گے، قوانین مرتب کریں گے، سہولیات مرتب کریں گے۔ تو یہ ناظرین کلہم کلہ یہ پریکٹیکل جو امپلیمنٹیشن ہے، جو عملی اطلاق ہے اجیت دوول کے وہ دوسرے بیان کا کہ اگر پڑوس کے ذریعے آپ اپنے دشمن کو کمزور نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے اندرونی طور پر اس کو سیاسی عدم استحکام کا شکار کر دیں، یہ بالکل واضح ہے اور یہ تقریر ابھی 24-25 فروری کی ہی ہے۔ تو ناظرین میں حکومت پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس قدر بغاوت کرنے کے بعد، پاکستان کا جھنڈا گرانے کے بعد اور الگ ریاست کا اعلان کرنے کے بعد ریاست کو قطعاً نرمی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی بغاوت ایک ریاست کے ساتھ نہیں ہو سکتی اور حکومت کو ایکشن میں، اسٹیٹ کو ایکشن میں اب آنا ہوگا اور اپنا جو ہے رٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی ہوگی۔ اس موضوع پہ ناظرین یہ پختونخوا کا جو یہ بار بار راگ الاپتے ہیں اس پہ بھی میرا ارادہ ہے کہ میں ہسٹوریکل پرسپیکٹو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، کتابوں سے تاریخی حقائق پیش کروں کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اور یہ پختونخوا کیوں چاہتے ہیں۔ فی الحال اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔